جی۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब हकीकतुल वही का हम मुताला कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 29 से इब्तिदा से ही हमने शुरू करना है। जो मज़मून हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं वो मज़मून है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो लोग वही इलाही के मौरद होते हैं, जिनको वही इलाही का इनाम मिलता है, उनको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तीन अक़साम में, तीन ग्रोहों में तकसीम किया है। तीसरे ग्रोह का हुजूर जिक्र फरमा रहे हैं। पहला ग्रोह जिनका खुदा से बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता, होना ज़रूरी नहीं, लेकिन उनको भी किसी वक्त वही हो जाती है, और बल्कि दहरिया को भी हो जाती है किसी वक्त वही, या कशफ या रोया या सच्चा ख्वाब आ जाता है। दूसरा ग्रोह जिनका कुछ ताल्लुक, किसी कदर ताल्लुक होता है, लेकिन एक मजबूत ताल्लुक खुदा से नहीं होता, वो। और तीसरा ग्रोह हुजूर जिनका कामिल ताल्लुक खुदा से होता है, और वो खुदा की तरफ से कामिल वही पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तज़किया नफ्स अकमल तौर पर हासिल कर लिया होता है, और उनकी वही भी अकमल और असफा होती है। इस ग्रोह का हजूर जिक्र फरमा रहे हैं। इस ग्रोह के जिक्र में हजूर ने जो मजमून शुरू किया है, वो मजमून है जो इस वक्त चल रहा है। वो है कि ये ग्रोह भी, इस ग्रोह में शामिल अफराद भी वो एक ही दर्जा के नहीं होते, बल्कि उनके भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। जिस हद तक किसी का तज़किया नफ्स होता है, उसी निस्बत से वो खुदा तआला के इस इनाम का वारिस बनता है। और इस ज़मन में हुजूर ने अंबिया का जिक्र फरमा रहे हैं, अंबिया का मुआवजा कर रहे हैं। कुरान करीम ने फरमाया कि तिलकर रसूल फज़लना बाज़अहुम अला बाज़िन, कि नबियों को हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। तो इस मजमून की तरफ हजूर इसको मजमून की तरफ इशारा करते हुए इस ग्रोह का जिक्र फरमा रहे हैं अंबिया का, कि अल्लाह ताला ने अंबिया के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म की वही, एक तो उनकी ज़रूरत थी उस वक्त जिस जमाना में उनको मबूस किया गया, दूसरा उनका ज़र्फ भी मुख्तलिफ था, किसी का कम था किसी का ज्यादा था, लेकिन ये सारे शामिल उसी ग्रोह में थे। फरमाया ऐसा ही हजरत ईसा की हिम्मत सिर्फ यहूद के चंद फिरकों तक महदूद थी जो उनकी नजर के सामने थे, और दूसरी कौमों और आइंदा जमाना के साथ उनकी हमदर्दी का कुछ ताल्लुक न था। इसलिए कुदरत इलाही की तजल्ली भी उनके मजहब में उसी हद तक महदूद रही जिस कदर उनकी हिम्मत थी, और आइंदा इल्हाम और वही इलाही पर मोहर लग गई। और चूंकि इंजील की तालीम भी सिर्फ यहूद की अमली और अखलाकी खराबियों की इसलाह के लिए थी, तमाम दुनिया के मफासद पर नजर न थी, इसलिए इंजील भी आम इसलाह से कासिर है, बल्कि वो सिर्फ उन यहूदियों की मौजूदा बदअखलाकी की इसलाह करती है जो नजर के सामने थे, और जो दूसरे ममालिक के रहने वाले या आइंदा जमाना के लोग हैं, उनके हालात से अंजील को कुछ सरोकार नहीं। और अगर अंजील को तमाम फिरकों और मुख्तलिफ तबाए की इसलाह मद्देनजर होती, तो उसकी ये तालीम ना होती जो अब मौजूद है। लेकिन अफसोस ये है कि एक तरफ तो इंजील की तालीम ही नाकिस थी, और दूसरी तरफ खुद ईजाद गलतियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो एक आजिज इंसान को खा न खा खुदा बनाया गया, और कफारा का मन घड़त मसला पेश करके अमली इस्लाहों की कोशिशों का यकलख दरवाजा बंद कर दिया गया। हज़रत साहब ने यहाँ जिक्र फरमाया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो वही नाजिल हुई, आपको जो तालीम दी गई, उसका जिक्र फरमाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखातिब यहूद का एक खास ग्रोह था, यहूद थे। और यहूद उस वक़्त की यहूद की ज़रूरत के मुताबिक की अल्लाह ताला ने उनको, उनके ऊपर जो वही की उनकी ज़रूरत के मुताबिक की, और वो उसकी ज़रूरत चूँकि महदूद थी, और एक मुख्तसल कौम और मुख्तसल जमान थी ज़रूरत, इसलिए उनकी वही भी उसी नौयत की थी। और फरमाया कि एक तो तालीम नाकस थी इस वजह से कि वो उस नाकस
اس لیے ان کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق وہ مکمل تھی. لیکن اگر باقی زمانہ کے اوپر نظر ڈالے آج اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اس لحاظ سے حضور فرما رہے ہیں کہ ان کی تعلیم جو تھی وہ ناقص تھی. اور دوسری حضور نے فرمایا کہ ایک تو تعلیم ناقص تھی کہ ہمارے اس زمانہ کی ضرورت کے وہ مطابق نہیں تھی, اور دوسرا یہ کہ ان نے جو خود غلطیاں کی ہے, خود ایجاد غلطیوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. خود ایجاد غلطیوں سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ ہے, یا حضور صرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ عیسائیوں نے جو اصل تعلیم تھی عیسائیت کی اس کو بھلا کر عقائد جو ہیں وہ خود نئے عقائد بنا لیے جو ان کی تعلیم سے اخذ نہیں ہوتے تھے. مثلا الوہیت مسیح کا عقیدہ, کوئی خدا کا نبی, قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ مطلب انت قلت للناس اتخذونی امی الہین, کہ کیا تو نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام الوہیت مسیح کی تعلیم قطعا نہیں لے کے آئے تھے, لیکن الوہیت مسیح کی تعلیم کو اپنا لیا. اسی طرح حضور نے کفارے کا عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ کفارے کا عقیدہ بھی یہ عیسائیوں نے, بعد کے عیسائیوں نے وہ یہ خود بنایا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ ایک تو تعلیم ناقص تھی, اور دوسرا خود تراشیدہ عقائد جو ہیں وہ اپنے عقائد میں شامل کر لیے, اور پھر اس کی وجہ سے وہ تعلیم قابل بھروسہ یا قابل عمل نہ رہی. اور کفارہ کا عقیدہ کیا ہے میں اختصار سے بیان کر دیتا ہوں. عیسائی کا عقیدہ یہ ہے, عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, یہ اس مضمون کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے اشارتاً, اور بائبل نے بھی بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا اور انہوں نے اس سے کھا لیا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق چونکہ آدم نے ایک غلطی کی, ایک گناہ کیا, تو اب آدم کی ساری اولاد جو ان کی نسل سے ہے وہ ساری کی ساری گناہ گار ہو گئی. تو جب ساری کی ساری اولاد گناہ گار ہو گئی تو اس گناہ کا اثر تمام نسل انسانی تک وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور پھر چونکہ خدا عادل ہے وہ معاف نہیں کر سکتا, اس لیے ضروری تھا کہ اس کا کوئی کفارہ دیا جائے. تو اب کفارہ کیا انہوں نے عقیدہ میں گھڑا, عقیدہ کے لحاظ سے گھڑا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس کو صلیب کے اوپر قربان کر کے ان کے نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ کیا. کفارہ ہو گیا ان کی وہ قربانی, انہوں نے قربانی دی. وہ کہتے ہیں کہ مسیح ناصری نے صلیب پہ چڑھ کے ایک قربانی دی, اور وہ قربانی جو ہے وہ نسل انسانی کے گناہوں کا کفارہ ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو گیا. تو جب گناہ معاف ہو گیا, اس میں بے شمار مطلب ایک غلط فہمیاں یا بے شمار غلط سوچے ہیں جن کو انہوں نے اپنا کے یہ عقیدہ مطلب یہ کہ اپنایا ہے. تو اس تفصیل میں جائیں گے تو ہم اصل مضمون سے ہٹ جائیں گے جو ہم بیان فرما رہے ہیں. میں نے اشارہ عرض کر دیا ہے کہ یہ کفارے کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے. فرمایا اب عیسائی قوم دو گنا بدقسمتی میں مبتلا ہے, یعنی دو قسم کی بدقسمتی میں. ایک تو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اور الہام مدد نہیں مل سکتی کیونکہ الہام پر جو مہر لگ گئی, اور دوسری یہ کہ وہ عملی طور پر آگے قدم نہیں بڑھا سکتی کیونکہ کفارہ نے مجاہدات اور سعی اور کوشش سے روک دیا. یعنی جب کفارے پہ ایمان لے آئے کہ ہماری گناہوں کا کفارہ تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر صلیب پہ چڑھا کر اس کی قربانی لے لی, تو ہمارے گناہوں کا تو کفارہ ہو گیا. جب وہ گناہ معاف ہو سکتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. جب سارے گناہ معاف ہیں تو پھر ہمیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور دوسری یہ کہ وہ عملی طور پر آگے قدم نہیں بڑھا سکتی کیونکہ کفارہ نے مجاہدات اور سعی اور کوشش سے روک دیا. یعنی نیکی کی ضرورت ہی نہیں, مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مگر جس کامل انسان پر قرآن شریف نازل ہوا اس کی نظر محدود نہ تھی اور اس کی عام غمخاری اور ہمدردی میں کچھ قصور نہ تھا, بلکہ کیا بے اعتبار زمان اور کیا بے اعتبار مکان اس کے نفس کے اندر کامل ہمدردی موجود تھی. یعنی اسے تمام انسانیت کے لیے, تمام زمانے کے انسانوں کے لیے, تمام اقوام کے لیے, اور بے اعتبار مکان اور زمان قیامت تک کے لیے اسے نبی بنا کے بھیجا گیا تھا. اور قیامت تک کے لوگوں کی ضرورت کا اس نبی کو, جس کو قرآن کریم نازل, جس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل کیا گیا, وہ تمام قیامت تک کے انسانوں
کی ہمدردی بھی اس میں تھی، اللہ کا باعث من نفسہ کا اللہ آثار کی آیت کو دیکھیں، اور دوسرا قیامت تک کے انسانوں کی ضروریات کا بھی اس کو پتا تھا، اور کیا اس لیے قیامت تک کے زمانے کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو اس سے کلام کیا اور جو تعلیم اس کو دی وہ اس سے موافقت رکھتی تھی۔ اس لیے قدرت کی تجلیات کا پورا اور کامل حصہ اس کو ملا، اور وہ خاتم الانبیاء ہے، اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ یعنی خدا سے کلام ہونا اور خدا کی وحی کو پانا، دعائیں کرنا اور ان کی قبولیت، اور بجوز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا۔ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے حاشیہ دیا ہے، حاشیہ میں فرماتے ہیں اس جگہ یہ سوال طبعاً ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت میں بہت سے نبی گزرے ہیں، پس اس حالت میں موسیٰ کا افضل ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس قدر نبی گزرے ہیں ان سب کو خدا نے براہ راست چن لیا تھا، حضرت موسیٰ کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں تھا، لیکن اس امت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہزارہا اولیاء ہوئے ہیں، اور ایک وہ بھی ہوا جو امتی بھی ہے اور نبی بھی۔ اس کثرت فیضان کی کسی نبی میں نظیر نہیں مل سکتی۔ اسرائیلی نبیوں کو الگ کر کے باقی تمام لوگ اکثر موسوی امت میں ناقص پائے جاتے ہیں۔ رہے انبیاء سو ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کچھ نہیں پایا، بلکہ وہ براہ راست نبی کیے گئے، مگر امت محمدیہ میں سے ہزارہ لوگ محض پیروی کی وجہ سے ولی کیے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک وہ بھی ہے جو امت میں سے امت کی پیروی کی وجہ سے وہ ولایت کے مقام پہ بھی فارغ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام پہ بھی سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ نبوت کے مضمون کو بیان کیا ہے، یہ بنیادی بات جو ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی ہے، یہ نبوت بالکل نئی قسم کی نبوت ہے۔ اس قسم کی نبوت کی کوئی مثال اس سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے نہیں ملتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس مضمون کو بڑی وضاحت سے کہ اس سے قبل صرف دو قسم کی نبوت دنیا میں جاری تھی، ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ شریعت دیتا تھا، دوسرے وہ جو غیر شرعی نبی تھے جو اسی شریعت کے تابع ہوتے تھے، لیکن نبوت ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی تھی۔ جو صاحب شرعی نبی ہوتا تھا، جس شریعت کے وہ تابع ہوتے تھے، اس کی پیروی نہیں وہ کرتے تھے، وہ اس شریعت کی پیروی کرتے تھے جو شریعت اس شرعی نبی کو دی گئی تھی، وہ اس نبی کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ نبوت جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے امتی ہونا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان سے محبت جو ہے وہ لازمی جزو ہے، اس کے نتیجہ میں ہی یہ نبوت جو ہے وہ ملی ہے۔ فرمایا اور ان پر وحی کا دروازہ جو حصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا، ہاں اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے یہ چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلہ سے ملے، اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو، سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا۔ لہذا قیامت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے اور آپ کی مطابقت میں، آپ کی پیروی میں اپنا تمام وجود محو نہ کرے،
ایسا انسان قیامت تک نہ نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے، کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہیں کہ محض فیض محمدی سے وہی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو اور تا یہ نشان دنیا سے نہ مٹ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مکالمہ انسان سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو مخاطب کرتا ہے بھائی الہی کا دروازہ وہ کھلے رہیں، اور معرفت الہیہ جو مدار نجات ہے مفقود نہ ہو جائے۔ فرمایا کسی حدیث صحیح سے اس بات کا پتہ نہیں ملے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو امتی نہیں، یعنی جو بھی آئے گا وہ امتی ہوگا، یعنی آپ کی پیروی سے فیض یاب نہیں، اور اسی جگہ سے ان لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے جو خواہ نخواہ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ دنیا میں لاتے ہیں، اور وہ حقیقت جو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی تھی جو خود حضرت عیسیٰ کے بیان سے کھل گئی۔ یہاں پھر اس مضمون کو میں بیان عرض کرتا ہوں، الیاس نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کا تعلق، لیکن پہلے میں حاشیہ پڑھ دوں۔ حاشیہ میں حضور نے فرماتے ہیں، اس مقام پہ حضور نے حاشیہ میں بیان فرمایا حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا مسئلہ عیسائیوں نے محض اپنے فائدہ کے لیے گھڑا تھا، کیونکہ ان کی پہلی آمد میں ان کی خدائی کا کوئی نشان ظاہر نہ ہوا، ہر دفعہ مار کھاتے رہے، کمزوری دکھلاتے رہے، پس یہ عقیدہ پیش کیا گیا کہ آمد ثانی میں وہ خدائی کا جلوہ دکھائیں گے، یعنی حضرت مسیح عیسی علیہ السلام کو خدا بنا لیا، لیکن اگر وہ ان کی آمد جو پہلی آمد تھی جو گزار کے وہ رخصت ہو چکے تھے، جس بھی حالت میں رخصت ہوئے، تو وہ اس میں کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی مطلب یہ ان کی کامیابی وہ نہیں تھی جس کو وہ پیش کر سکیں کہ یہ ہمارا خدا تھا، تو اس لیے ان کو عقیدہ گاڑنا پڑا کہ مسیح ناصری علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر اپنی شان الوہیت جو ہے وہ ہیں تو وہ خدا، لیکن پھر وہ اپنی شان الوہیت جو ہے وہ اپنی آمد ثانی کے وقت دکھائیں گے، اور وہ آمد ثانی میں وہ خدائی کا جلوہ دکھائیں گے، اور پھر پہلی کسریں نکالیں گے تا اس طرح پر پہلی آمد کے حالات کی پردہ پوشی کی جائے، مگر اب وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ خود عیسائی ایسے عقائد سے منحرف ہوتے جاتے ہیں، میں یقین کرتا ہوں کہ جب ان کی عقلیں ترقی کریں گی تو وہ بہت آسانی سے اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے، اور جیسا کہ بچہ پورا تیار ہو کر پھر رحم میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ بھی مشیمہ حجاب اور جہل سے باہر آ جائیں گے۔ مشیمہ پہلے لفظ یہ گزر چکا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ مشیمہ اس پردے کو کہتے ہیں جس پردے میں بچہ ماں کے پیٹ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو مشیمہ کہتے ہیں، وہ جھلی وہ یا وہ پردہ جس کے جلا ہوا وہ ماں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ جھلی بھی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو ہم فرمایا کہ یہ ایک قسم کا جہل ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مسیح ناصری علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور ان کے وہ خدا کا ایک جزو ہیں، اور پھر وہ اپنی الوہیت کے جوہر جو ہیں وہ اپنی آمد ثانی کے متعلق دکھائیں گے۔ تو جیسے جیسے ان کی عقل ترقی کرے گی یا ان کو سمجھ آئے گی، حضور پیشگوئی فرما رہے ہیں، تو ان کی یہ غلط فہمی یا ان کا یہ غلط عقیدہ وہ ان کے دلوں سے اتر جائے گا، اور ان کو صداقت کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اب آ جائیں پہلی بات جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ جو حقیقت جو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی تھی جو خود حضرت عیسیٰ کے بیان سے کھل گئی۔ الیاس نبی بائبل نے ایلیا کا ذکر کیا ہے، بائبل کو اگر مطالعہ کریں تو بائبل میں یہ پیش گوئی جیسے یہ پیش گوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اسی طرح جو ہے بائبل میں یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل یہ موجود تھی کہ ایلیا جو ہے وہ رتھ سمیت آسمان پر چلا گیا، وہ دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ تو قرآن کریم نے حضرت ایلیا کا نام الیاس بتایا ہے،
اس لیے سامنے ایلیا کے بجائے یہاں الیاس نام لیا ہے، اور وہ حقیقت جو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی تھی خود حضرت عیسیٰ کے بیان سے کھل گئی، یعنی حضرت الیاس کے یا ایلیا کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی بائبل میں موجود تھی۔ جب حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو یہودیوں نے، جنہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ مسیح کے آنے کی بھی پیش گوئی تھی، لیکن مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، اور ایلیا تو آیا نہیں، ایلیا رتھ سمیت آسمان پہ چلا گیا تھا، ایلیا تو آیا نہیں، اس لیے ہم تمہیں مسیح کیسے مان لیں؟ تو حضرت مسیح نے کہا، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا بائبل کے مطابق کہ یحییٰ یعنی یوحنا جو ہے وہ ایلیا کے روپ میں آیا ہے۔ جب کسی کے آسمان پہ جانے اور اسی کے آنے کی پیش گوئی ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مسیح آتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ یوحنا یعنی یحییٰ علیہ السلام، یوحنا بائبل کا نام ہے، اور یحییٰ قرآن کریم نے اس کا نام بیان فرمایا ہے کہ یحییٰ جو ہے وہ ایلیا کے روپ میں آیا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت مسیح نے مسیح کی آمد ایلیا کی آمد ثانی کے مضمون کو کھول دیا کہ جب کسی کے آسمان پہ جانے کی پیش گوئی ہو اور اس کے دنیا میں دوبارہ آنے کی پیش گوئی کی گئی ہو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مسیح آتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اسی مضمون کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مسیح کی یہ پیش گوئی جو ہے اس میں بھی اس کی بھی یہی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت حضرت عیسیٰ نے کھول دی کہ مسیح نے دوبارہ نہیں آنا، بلکہ مسیح فوت ہو چکا ہے، اور اس کے ایک مسیل نے امت موسویہ سے ہی مسیح بن کے آنا ہے، وہ امت موسویہ کا مسیح ہوگا۔ اور وہ حقیقت جو الیاس نبی کے دوبارہ آنے کی تھی، جو خود حضرت عیسیٰ کے بیان سے کھل گئی، اس سے کچھ عبرت نہیں پکڑتے، بلکہ جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے اس کا انہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی، مگر کیا مریم کا بیٹا امتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کرے گا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے درجہ نبوت پایا تھا؟ ھذا ھو الحق، یہی حقیقت ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی اگر تم، میں نے مثال دے کے مضمون کو بالکل واضح کر دیا ہے، اگر تمہیں ھذا ھو الحق، یہی وہ حق ہے، اس کے باوجود اگر تم نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ جو ہے وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ مباہلہ یا دعا کے نتیجہ میں ہی یہ فیصلہ ہوگا۔ اور ہزار کوشش کی جائے اور تعویل کی جائے، یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھاگے گا، یعنی اگر حضرت مسیح آئیں گے تو وہ تو تورات کی تعلیم لے کے آئے تھے، تو اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی نہیں تھے۔ کوئی ایسا نبی کہ جب لوگ نماز کے لیے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھاگے گا، اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا، اور شراب پیے گا اور سور کا گوشت کھائے گا، اور اسلام کے حلال و حرام کی کچھ پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ اسلام کے لیے یہ مصیبت کا دن بھی باقی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی بھی آئے گا کہ جو مستقل نبوت کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کی مہر کو توڑ دے گا؟ یعنی اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی اور نبوت کا مقام ملا تو وہ گویا مستقل نبی ہے، اور مستقل نبی کے آنے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر ختم نبوت کی ہے وہ ٹوٹتی ہے، اور آپ کی فضیلت خاتم الانبیاء ہونے کی چھین لے گا، اور آپ کی پیروی سے نہیں بلکہ براہ راست مقام نبوت حاصل رکھتا ہوگا۔
اور اس کی عملی حالتیں شریعت محمدیہ کے مخالف ہوں گی اور قرآن شریف کی صریح مخالفت کر کے لوگوں کو فتنہ میں ڈالے گا اور اسلام کی حد کے عزت کا موجب ہوگا، یقیناً سمجھو کہ خدا ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ یہاں بھی حاشیہ ہے، فرمایا یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا اجماعی عقیدہ ہے، یعنی اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، یہ سراسر افتراء ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع صرف اس بات پر، اس آیت پر ہوا تھا کہ ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے تمام رسول جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس پہ اجماع جو ہے وہ ہوا تھا صحابہ کا۔ پھر بعد ان کے امت میں طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے، چنانچہ معتزلہ اب تک حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہیں، اور بعض اکابر صوفیہ بھی ان کی موت کے قائل ہیں۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے جو علماء سلف میں سے اور موجودہ زمانہ کے علماء میں سے بھی بہت سے وفات مسیح کے قائل ہیں۔ اور مسیح موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں سے کسی نے یہ خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، صرف اتحادی خطا ہے جو اسرائیلی نبیوں سے بھی بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں ہوتی رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل میں ایک اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں مختصراً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرض الموت میں آپ کے پاس ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کسی قدر بہتری آئی، افاقہ محسوس ہوا، تو حضرت ابوبکر جو ہیں وہ مدینہ کی قریبی ایک مضافاتی بستی میں رہتے تھے، تو وہاں تشریف لے گئے یہ دیکھ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کسی قدر بہتر ہے، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ مدینہ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں آپ کا وجود مبارک تھا، تو جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر رہے ہیں، تلوار سونتی ہوئی ہے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، کیونکہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ حقائق کے خلاف ہے، اور جو ایسا دعویٰ کرے گا، ایسا کہے گا، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کے گئے تھے، اسی طرح مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ عرصہ قریب گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے، تو یہ اعلان کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے یہ بات سنی، لیکن سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حجرہ میں تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے جو چادر تھی وہ ہٹائی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ من کان یعبد اللہ، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھی ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم، کہ اللہ تعالیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو قسم کی موت جمع نہیں کرے گا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تو جسمانی طور پہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے جو ہو گیا ہے، اور روحانی جو تو ایک مقام اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا اور تو تعلیم دے گیا وہ تعلیم بھی مر جائے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ دو موتیں تجھ پہ ایک وقت میں آ جائیں، اس لیے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت بھی ساتھ پڑھی، اور پھر آپ باہر تشریف لائے، سوری مطلب یہ پردہ اٹھایا، بوسہ دیا، اور پھر آپ باہر تشریف لائے، تو آپ کو دیکھ کے آپ کا مقام چونکہ صحابہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھا، تو تمام صحابہ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو میں نے کہا ہے کہ وہ آیت پھر پڑھی اور یہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ پھر اس کے ساتھ یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور حضرت عمر اور آپ کی طرح کے وہ صحابہ جو اس نظریہ کے قائل ہو گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا۔
तो जितने सहाबा उस वक्त थे सबका इजमा इस बात पे हुआ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तकरीर के बाद, इस खिताब के बाद, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फौत हो गए हैं और आपसे पहले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से इसी सूरत में रुखसत हो चुके हैं। अस्सलाम तो वालेकुम रबी साहब, वालेकुम ये सलाम। आप इसको मजमून को मुकम्मल कर लें, वक्त ख़त्म हो गया है। अच्छा, अच्छा जी जी, ठीक है। हम्म, हैं 2 मिनट? 2 मिनट, 2 मिनट ले लें आप, ठीक है। अच्छा, फरमाया बेशक हदीसों में मसीह मऊद के साथ नबी का नाम मौजूद है, मगर साथ उसके उम्मती का नाम भी तो मौजूद है, और अगर मौजूद भी ना होता तो मफासद मजकूरा बाला पर नजर करके मानना पड़ता कि हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुस्तकिल नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आवे, क्योंकि ऐसे शख्स का आना सरीह तौर पर खत्म नबूवत के मुनाफी है। और ये तावील कि फिर उसको उम्मती बनाया जाएगा और वही नौ मुस्लिम नबी मसीह मऊद कहलाएगा, ये तरीक इज्जत इस्लाम से बहुत بعید है। जिस हालत में हदीसों से साबित है कि इसी उम्मत में से यहूद पैदा होंगे, तो अफसोस की बात है कि यहूद तो पैदा हो इस उम्मत में से और मसीह बाहर से आवे, क्या एक खुदा तरस के लिए ये एक मुश्किल बात है? कि जैसा कि उसकी अक्ल इस बात पर तसल्ली पकड़ती है कि इस उम्मत में बाज लोग ऐसे पैदा होंगे जिनका नाम यहूद रखा जाएगा, ऐसा ही इसी उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम ईसा और मसीह मऊद रखा जाएगा। क्या जरूरत है कि ईसा को आसमान से उतारा जाए और उसकी मुस्तकिल नबूवत का जामा उतार कर उम्मती बनाया जाए? अगर कहो कि ये कार्रवाई बतौर सजा के होगी क्योंकि उनकी उम्मत ने उनको खुदा बनाया था, तो ये जवाब भी बेहुदा है, क्योंकि इसमें हजरत ईसा का क्या कसूर है? मैं ये बातें किसी क्यास और जन से नहीं कहता, बल्कि मैं खुदा तला से वही पाकर कहता हूँ, और मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ कि उसी ने मुझे ये इत्तला दी है। वक्त मेरी गवाही देता है, खुदा के निशान मेरी गवाही देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जज़ाकुमुल्लाह ताला हस्नल जज़ा। तो ये आज की क्लास का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे हाजिर होंगे। और जज़ाकल्लाह। तमाम जो अहबाब हैं, दोस्तों से, बहनों से गुजारिश है कि वो इस दूसरे जो है अपने जो भी अपने हल्का अहबाब में हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बरान हैं, उनको भी इसमें शामिल करने के लिए लिंक भेज दिया करें आगे, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो अल्लाह ताला हाँ न, सबको इस जी कोई आए ना आए, बनाना चाहिए सबको। जी जी जी, ठीक है। जी जहाँ साहब मुझे नंबर भेज